बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। जैसे आप ये टाइटल देख रहे हैं, लिहाजा ये एक बहुत ही अहम गुफ्तगू है, और मैं चाहता हूँ कि जो जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं उसको मुकम्मल सुने, क्योंकि इसके ऊपर जो बात की जा रही है, जो गुफ्तगू, जो दलाइल दिए जा रहे हैं, बिल्कुल एक नए अंदाज से है, एक आम फहम इंसान के लिए है। एक कॉमन मैन, जो एक आम इंसान है, जो इतनी बारीक और बड़ी ही वो मुश्किल अल्फाजों के साथ नहीं समझ सकता, उसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि तौहीद क्या है, ये कि निज़ाम है या ज़ात है, उस वक्त तक हमको समझ नहीं आएगी कि शिर्क क्या है, ये सब क्या है। तो लिहाजा गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर साहब की, वो देखिए, उसके बाद फिर हम। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी जो इसने इस दुनिया में ही कर ली। मैंने अपनी दुआ छुपा के रख ली है क़यामत के दिन के लिए। मैं इस दुआ की बरकत से अपने उम्मतियों की शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के कि जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। और शिर्क की बुनियादी तारीफ क्या है? शिर्क किसे कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे, दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे और किसी को दुआ के लिए नहीं पुकारेंगे। जाहिर इस बात में तो आप जो मर्जी करें, किसी को पानी पिला दें, किसी का वजन उठवा दें, वो तो ठीक है, वो तो कुरान में हुक्म है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। जी सर, आपने सुन लिया कि जो तौहीद है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, जबकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये अलग चीज़ है। इसमें आपको जो देखना होता है, देखिए, अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। अगर हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, तो क्या मैं सुबह की 2 रकात की बजाय 4 रकात नमाज़ पढ़ सकता हूँ? नहीं, मैं इबादत अल्लाह ही कर रहा हूँ। अगर मैं 2 रकातें ज़्यादा इज़ाफ़ी पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, किसी और लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ। लेकिन सब उलमा कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ये आपकी नमाज नाक़ाबिल कबूल है, क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से नमाज में इज़ाफ़ा किया। क्योंकि नमाज वही कबूल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई, बतलाई और पढ़ के सिखाई। यानी कि हम अल्लाह की जो भी इबादत करेंगे, अगर अपनी तरफ से करेंगे तो कभी काबिल कबूल नहीं होगी, जब तक वो इबादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ शुदा ना हो। यानी कि जो भी आप इबादत कर रहे हैं, उसके लिए लाजमी है कि आपके पास उसका जो भी माखज़ हो, वो रसूल अल्लाह की ज़ात मुबारक हो। यानी कि अगर आपने अल्लाह की कोई भी इबादत करनी है, तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद मौजूद है। यानी कि आप असल में गुलाम मुस्तफ़ा हैं, आप असल में अब्द मुस्तफ़ा हैं। अगर आप नबी के हर हुक्म पर तस्लीम खम करेंगे, उसके हुक्म की बजावरी करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, तब ही आपका हर अमल अल्लाह की इबादत कहलाएगा। अब मैं पता चलूँ कि ये तौहीद क्या है। तौहीद निज़ाम है। इमाम रज़ा से फरमाते हैं कि अल्लाह की पहली इबादत उसकी मार्फत है, और असल मार्फत उसको यकता जानना है। यानी यकता जानना, अहदियत, अहद, ये उसकी ज़ात है। वो ज़ात में तन्हा है, ज़ात में अहद है। जबकि तौहीद अल्लाह का निज़ाम है, और ये निज़ाम उससे ये कि सिफ़ात की नफ़ी कर दी जाए। उसके लिए अकल गवाही देते कि हर सिफ़ और मौसूफ़ मखलूक है। पहले समझे कि तौहीद क्या है। क्योंकि असल में लफ्ज़ तौहीद जो है, हम इसको ज़ात पे ले जाते हैं कि अहदियत ही तौहीद है। नहीं, तौहीद अलग चीज़ है। अहद होना वो ज़ात में तरह है। मैं तो उसको एक भी नहीं कहता, क्योंकि एक भी लाना मौला फरमाते हैं, जिसने इसको एक भी कहा उसको गिनती में ले आया। जो गिनती में ले आया तो शुमार में ले आया। तो एक है तो उसका 2 भी होगा, अगर एक है तो उसके पीछे 0 भी होगा। वो तन्हा है ज़ात में, तो कोई शरीक नहीं। अब तौहीद क्या है? तौहीद एक निज़ाम है। इसको समझाता चलूँ तो बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि आप ये समझे कि तौहीद एक रियासत की मानीत है। जैसे पाकिस्तान एक रियासत है, और इसका हाकिम, इसका वाली, इसका मालिक, इसका खालिक खुद ज़ात इलाही। तौहीद एक रियासत है। जैसे रियासत का काम होता है कि वो अपने अवाम को, अपने रहने वालों को अदल मुहैया करे, उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन मुहैया करे, उसके रिज़्क़ के वसाइल मुहैया करे। और समझिए कि तौहीद में भी यही निज़ामात मौजूद। जैसे रियासत अदल फराहम करने के लिए आपको अदालतें मुहैया करती है, और प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए आपको पुलिस का निज़ाम मुहैया करती है। तो क्या आप प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए पुलिस को छोड़कर
اگر آپ ذاتی کوئی کسی گنڈے کے پاس، کسی ایسے لوگوں کے پاس حفاظت میں پہنچتے ہیں تو کیا وہ آپ کی جائز ہوگی؟ کبھی نہیں جائز، کبھی وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ ریاست کے بنائے ہوئے اداروں کے پاس جائیں گے تو ان کی مدد کرنا ریاست کی مدد کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ چلنا ریاست کا چلنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جج عدالت میں بیٹھا ہوا فیصلہ سناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی پوری ریاست کھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پنچایت میں لگا ہوا اپنی ذاتی پنچایت اور اس میں کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ اس کے پیچھے ریاست کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پنچایت ریاست سے بغاوت کھلاتی ہے، اور یہ شرک ہوتا ہے۔ یہ اسٹیٹ ود اسٹیٹ کا کنسیپٹ یہیں سے آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی طرف سے کچھ قائم کر لے، اسی طرح جو توحید ہے اس میں بھی یہی نظام ہے، جو منصوص سے من اللہ ہوتے ہیں، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ وصی ہو، چاہے وہ امام برحق ہو، چاہے وہ معصومین ہو، جو منصوص سے من اللہ ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کا غیر نہیں ہوتا۔ ذات میں چاہے وہ غیر ہوگا، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن اللہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کی اتباع کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا ہی اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ اللہ کی بات کیسے کرنی ہے ہمیں نہیں معلوم، جب تک اس کی حجت ہمیں نہیں بتائے گی، جب تک اس کی جو رسول ہے، جو اس نے بھیجا ہے، جو اس نے ارسال کیا ہے، وہ ہمیں نہیں بتائے گا۔ یہ مکمل ایک نظام ہے۔ آپ اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اپنے بنائے ہوئے کی اتباع کریں گے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گا، چاہے آپ اللہ کا نام لے کر 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں، صبح کی، مغرب کی 3 کی بجائے 4 پڑھ دیں تو کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے تو 2 رکعت پڑھنی ہے تو 2 پڑھیں گے، 3 پڑھنی ہے تو 3 پڑھیں گے۔ نبی کی اتباع میں، نبی کی عبدیت میں ہی اللہ کی عبدیت ہے۔ جو کام آپ نبی کے کہنے پر کریں گے وہی اللہ کی عبادت کہلائیں گے، بغیر نبی کے آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کہلاتی۔ یہ آپ خود دیکھ لیں، میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں، آپ کو آپ کی آیات جلدی جلدی، اور آپ دیکھتے جائیں اور خود سوچتے جائیں کہ یہ مکمل ایک نظام ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں تو فرما رہا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، بے شک اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی کہ یہ پورا ایک نظام ہے جس میں اللہ کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، رسول بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اور میں کسی کا بھی کوئی شخص دشمن ہوگا تو اللہ کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ یہ آگے آیت سورہ رحمان کی ہے، سورہ کی آگے آیت ہے جی، آیت نمبر 289، 79۔ اگر تم نے نہ چھوڑا ان لوگوں کو جن کو تم نے خود سے تم نے شریک بنایا ہوا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، خالی اللہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285۔ رسول نے مان لے جو اس پر اس کی رب کی طرف سے اترا ہے، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو مان، رسولوں کو دوسرے سے الگ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے، تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسولوں، پھر فرشتوں کو، پھر کتابوں کو، یہ پورا توحید کا ایک نظام ہے۔ ویسے ایک بھی شرط آپ نے چھوڑ دی، دوسری چیز آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ یہ سورہ آل عمران کی ہے، کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، قل اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی آپ کی بندگی ہے۔ اگر آپ نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، صرف اللہ کی اطاعت کرتے تو آپ نے اطاعت ہی نہیں کی اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ آپ رسول کی بھی اطاعت کریں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ واطیعوا اللہ و رسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی تابعداری کرو۔ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول تابعداری نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ہر جگہ پر اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو رکھا۔ یہ دیکھ لیں، یہ اللہ کی قائم کی حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے قوم پر چلے اس کے لیے بہشت داخل کرے گا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ کیا چاہتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کا رسول ہی بتاتا ہے اس کی کیا عبادت ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ آگے دوسری آیت دیکھ لیں،
کہہ دو کہ تمہارے شرک میں کوئی ہے جو صحیح راہ بتلائے، کہہ دو اللہ ہی صحیح راہ بتلاتا ہے، اور جو صحیح راہ بتلائے اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو خود نہ راہ پائے جب کوئی اسے راہ بتلائے تو تمہیں کیا ہوگا؟ ایسا انصاف کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو اپنے شریکوں سے تم راہ پوچھتے ہو تمہیں کیا معلوم، کیونکہ رسول کی اتباع میں، منصوص سے من اللہ حجت الہی کی اتباع میں ہی اللہ کی اتباع ہوتی ہے، اللہ کی ابدیت ہوتی ہے۔ یہ آگے آئے دیکھ لیں، اسی ضمن میں ہے، خبردار جو کوئی آسمان میں جو کوئی زمین میں سب اللہ کا ہے، جو اللہ کے سوا پکارتے وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے مگر وہ اٹکل کرتے۔ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور یہ کیسے معلوم ہوگا، کہ کس طرح ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کہ یہ اس کے رسول اس کا ولی اس کے طرف سے بھیجے گا ایمان پر حق بنائی، ان کو رابطہ ہے جن کے ذریعے وہ اپنے حکم ہم تک بھیج۔ لہذا آپ نے ہر جگہ رسول کی اتباع میں اپنی اتباع رکھی ہے، ان ولی اللہ و رسولہ، اس میں بھی اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے، ایک ولایت نہیں۔ اللہ نے اپنے ساتھ نبی کو ہر مقام پہ رکھا، اور اگر نبی کے حکم کے بغیر آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کی عبادت اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گی، وہ اپنے ظن اور گمان کی عبادت کہلاتی ہے۔ اب کیا اللہ سبق جب پکارتے ہیں تو کیا ہم صرف اس کو پکار سکتے ہیں جو سامنے حاضر ناظر ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں؟ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور قرآن مجید جو آیت ہے آپ یہ ذہن رکھیں، قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے، اور سبحان اللہ یہ آیت بتا رہی ہے، اور تم کس طرح کافر ہوگے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا رسول تم میں موجود ہے، یعنی جب بھی اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اس کا رسول ہم میں موجود ہوگا۔ اس لیے آپ جب نماز کا خطاب کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، جیسے وہاں پہ صیغہ ہے ایاک، یہاں پہ السلام علیکم۔ اب نماز میں تو سچ بول رہے ہوتے ہیں، کیا اگر نماز میں آپ کہہ رہے ہیں تو حاضر ہے سامنے اس کو سلام کر رہے ہیں، تو کیا نماز ختم ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے؟ جب آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور جس کے کہنے پر آپ لڑتے ہوئے مارے جائیں اور شہید ہو اور آپ زندہ ہو، جس کے قول پر آپ کو شہادت ملی وہ خود کس مقام پر ہوگا۔ لہذا یہ جو ہے پہلے کبھی مبتلا نہیں رہا، لیکن جب ابن تیمیہ کا افکار پھیلے پھر لوگوں میں یہ چیزیں بڑی تیزی سے پھیلی۔ کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اصل میں اتباع کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ کتاب کافی اس کی جلد جو ہے پہلی ہے، اور کتاب عقل والجہل میں ہے، کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب تم حاجتوں کو طلب کرو اس کے اہل سے طلب کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خدا نے کیا ہے، لوگ الباب و نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا وہ صاحبان عقل ہے۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ تم حاجتوں کو طلب کرو تو اس سے کرو جو اس کا اہل ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت طلب کرنا منع ہوتا تو کوئی یہ نہ فرماتے۔ اصل میں جو اتباع ہوتی ہے، جس کے ہم اتباع کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم اسی کی ہی عبد ہوتے ہیں، ہم عبد رسول ہیں، اور رسول جو ہے عبد الہی ہے۔ لیکن ہم جو بھی اتباع رسول کرتے ہیں وہ اللہ کی اتباع ہوتی ہے، ہم جو بھی رسول سے مانگیں گے وہ درجہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، ہم جو بھی استعانت چاہیں گے ہم نبی سے چاہیں گے، نبی کے ولی سے چاہیں گے، مولا علی سے چاہیں گے،
یا حجت الہی منصوص اللہ و معصومین سے چاہیں گے تو در حقیقت وہ اللہ ہی کی نظام توحید کے تحت اللہ ہی سے مانگنے کے مترادف ہے. جیسے یہ حدیث ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے یہ آیت پڑھی وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے نصارہ اور ربائب کی عبادت کی. اس بارے میں جب یہ آیت پڑھی گئی کہ نصارہ نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اس کا مطلب پوچھا تو مولا نے فرمایا نصارہ کو ان کے علماء اور راہبان نے اپنے نفسوں کی پرستی کی دعوت نہیں دی تھی. اگر ایسی دعوت دیتے تو قبول نہ کرتے، لیکن علماء نے یہ کیا کہ حلال کو حرام بتایا، حرام کو حلال بتایا، مطلب کہ علماء کی تقلید کی، اس طرح لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھ پھر روایت ہے ابو عبداللہ علیہ السلام مروی ہے کہ آیت نصارہ نے اپنا بنا لیا، فرمایا واللہ نصارہ نے نہ ان کے روزے رکھے تھے، ان کے علماء نے حلال کو ان کے حرام قرار دے دیا، ان کو حلال، بس اس عمل انہوں نے اپنے علماء کا اتباع کیا تھا، یہ ان کی عبادت کہلائی. جہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے کہ اس ہی کی تو عبادت کی جا رہی ہے. اگر وہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس کی اتباع کرنا در حقیقت اللہ کی اتباع کرنا اور اس سے مدد مانگنا در حقیقت اللہ سے مدد مانگنا، اور وہ کہیں نہیں جاتا. حجت الہی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، وہ ہر وقت موجود ہے کیونکہ اللہ نے اس کو گواہ بنایا ہوا اپنی امت پر. میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں جس میں آپ خود دیکھ لیں گے. یہ جی آیت ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم سے دوں پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے، یعنی امام جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا. فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا تم اب گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ انبیاء نہیں ہوں گے ظاہراً جسمانی طور پر؟ پھر کس قسم کا عہد لیا جا رہا؟ اس آیت بھی بتا رہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ روحانی طور پر یہ تمام انبیاء موجود اور انہوں نے نبی کی مدد بھی کی اور نبی پر ایمان بھی لائے اور نبی کا ساتھ بھی دیا. لہذا یہ ایک نظام ہے توحید، اس میں اللہ کی حجت جو ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو منصوص ہوتی ہے اس کی اتباع کرنا، اس کو پکارنا، در حقیقت اللہ ہی کو پکارنا ہے، اس کی ہی عبدیت ہے، اس کی ہی عبادت. یا علی مدد کہنا کسی قسم کا شرک نہیں، یا رسول اللہ مدد کہنا کسی قسم کا شرک نہیں، کیونکہ یہ کہنا ہی بتا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.